शादी एक ऐसा बंधन है कि जिसमें बंधने से पहले हर लड़की के मन में अलग ही किस्म के तसव्वुरात होते हैं, खासकर दुल्हा को लेकर और अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर। वो अपने शरीके हयात में कई खूबियां देखना चाहती है कि वो खूबसूरत हो, दिलकश हो, बैंक बैलेंस हो और अच्छा घर बार हो। मेरा शुमार भी किसी हद तक उन्हीं लड़कियों में होता था, पर मुझे गाड़ी, बंगला या बैंक बैलेंस की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मेरी ख्वाहिश थी तो बस एक ही कि वो खूबसूरत हो और हैंडसम हो। मेरी क्लासमेट मरियम, उसे सलमान खान बहुत पसंद था। कहती थी कि बंदा खूबसूरत भले ना हो पर मर्दानगी ऐसी हो, दबंग सी। एक और थी हिरा सईद, उसे शाहरुख खान बहुत पसंद था। कहती थी कि बंदे में कुछ और हो या ना हो पर रोमांटिक जरूर हो। और ये बात करते हुए वो हम सबको देखकर अपनी एक आंख जरूर दबाया करती थी और हम सब खिलखिलाकर हंस दिया करती थी। पर खदीजा नूर हमारी क्लास की वाहिद अजीब लड़की थी। हालांकि पूरे कॉलेज में उससे बढ़कर कोई और हसीन लड़की मैंने नहीं देखी थी, पर शादी के हवाले से उसकी अपनी ही राय थी। कहती थी कि मैं तो शादी उस बंदे से करूंगी जो खूबसूरत ना हो। और वजह पता है क्या बताया करती थी? कहती थी अगर वो खूबसूरत हुआ तो मुझे उसकी तरफ से हमेशा धड़का लगा रहेगा कि वो दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। और मुझे खदीजा की इस सोच पे हैरत होती थी कि एक बहुत ही प्यारी लड़की अपने लिए ऐसे पार्टनर का इंतखाब क्यों कर सकती है। खैर, वक्त गुजरता रहा, मेरे कई रिश्ते आए और गए। किसी का रंग सांवला होता था, किसी का कद छोटा होता था, किसी के सर पर चांद निकला होता तो किसी का पेट। और मैं अपनी जवानी और हुस्न के रोब में हर रिश्ते से इनकार करती रही। और इसी इनकार में मैं अपनी उम्र की 32 बहारें गुजार चुकी थी। और अब आने वालों की नजर मेरी खूबसूरती की बजाय मेरी बढ़ती उम्र पर पड़ती थी। मेरी इसी रविश से जहां अम्मा हर वक्त परेशान रहती थी, तो अब्बा भी उठते बैठते मुझे देखते हुए ठंडी आहें भरते थे। मुझे दोनों की हालत देखकर अफसोस होता था, पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अब्बा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और फिर मैंने भी अपनी ख्वाहिशात को पसे पर्दा कर दिया। अब्बा एक रिश्ता लाए थे जो कि उनके जानने वाले थे। उम्र भी कोई 35 के करीब रही होगी। उसका अपना अच्छा खासा कारोबार था, काफी खाते पीते थे। उसके घर में उसके अलावा और कोई न था। अम्मा अब्बा फोत हो गए थे और भाई बहन कोई और था नहीं। रिश्तेदारों ने पहले पहल तो उससे हाथ खींच लिए थे, पर अब जब दौलत देखी तो रिश्तेदारी भी याद आने लगी थी उनको। मैंने उसे देखे बगैर ही हाँ कर दी कि अब देखने का कोई फायदा भी तो नहीं था। जब शादी करनी ही इधर है तो फिर देख के अपना दिल क्यों जलाना। शादी की पहली रात जब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था तो मैंने उनको देखा। सांवला रंग, फरबही माइल जिस्म, सामने से सर गंजा, बड़ी बड़ी मूछें। गर्ज कुछ भी ऐसा नहीं था उसमें जो मुझे उसकी तरफ माइल कर सकता। उसे खुद भी शायद मेरी हालत का अंदाजा हो गया था, तभी तो उसने लाइट ऑफ की और जाकर सोफे पर सो गया और मैं रोते रोते ही सो गई। पता नहीं वो कौन सा पहर था जब मुझे लगा कि कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। मैं एकदम से बिदक कर बेड के वस्त में हो गई और दुपट्टे से खुद को लपेटकर सहमी सहमी निगाहों से जब मैंने उसे देखा तो एक पल को वो भी हैरान रह गया मेरी इस हरकत पे। पर अगले ही लम्हे उसने खुद पे काबू पा लिया था। आई एम रियली सॉरी। वो मैं आपको उठा रहा था कि आप उठकर फ्रेश हो जाएं और नाश्ता कर लें, फिर वलीमे के लिए भी तैयार होना है। शर्मिंदा शर्मिंदा लहजे में वो मुझसे मुखातिब हुआ। खबरदार, जो आइंदा आपने मुझे छूने की भी कोशिश की तो। ये मेरी और उसकी पहली गुफ्तगू थी। वलीमा भी गुजर गया। मुझे देखकर अम्मी अबू खुश तो नहीं थे, पर अहमद के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट और इत्मीनान देखकर अम्मी अब्बा मुतमईन जरूर हो गए थे। और मेरे दिल में उसके खिलाफ मजीद नफरत पैदा हो गई कि आखिर वो खुद को इतना खुश किस लिए दिखा रहा था। घर जाने पर मैंने अम्मी से शिकायत की, जो कि बेमकसद थी, पर फिर भी मैं उनको दिखाना चाहती थी कि मैं उसके साथ जरा भी खुश नहीं हूँ। अम्मी, आपने आखिर उसमें देखा ही क्या था? शक्ल देखी है आपने उसकी? बेटा, मर्दों की शक्ल नहीं देखी जाती, अम्मी ने फट से जवाब दिया। वो सामने से गंजा है। मैंने एक और नुक्ता उठाया। तो क्या हुआ, मर्द है वो, और मर्दों में ये आम सी बात है। मूछें देखी हैं उनकी कितनी बड़ी हैं? मैंने भी हार नहीं मानी। तुम बीवी हो उसकी, कह सकती हो उससे। लगता था कि अम्मी ने मेरे सब सवालों के जवाब पहले ही तैयार कर रखे थे। रंग भी सांवला है उसका। मेरी मजामत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। तो भला मर्द का रंग से क्या लेना देना? उम्र में भी बड़ा है वो मुझसे। मैंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मर्द की उम्र नहीं कमाई देखी जाती है,
اور ویسے بھی تمہارے ابو بھی مجھ سے 7-8 سال بڑے ہیں، اور تم ذرا تمیز سے شوہر کا نام لیا کرو۔ یہ کیا اس کا لگا رکھا ہے؟ اس کی عزت کرتی ہے میری جوتی۔ امی سے مزید بحث کرنا فضول تھا۔ میں اگلے ہی روز اس کے گھر آ گئی۔ میں چاہ کر بھی اس کو قبول نہ کر سکی۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتا میرے اندر عجیب سی کشمکش پیدا ہو جاتی۔ مجھے مریم کی بات جھٹلانی پڑتی تھی کہ مرد کو خوبصورت ہونا چاہیے ہر حال میں۔ ہم دونوں کے بیچ سرد مہری کی ایسی دیوار بن گئی تھی جسے نہ تو میں پھلانگنا چاہتی تھی اور نہ ہی شاید وہ۔ شادی کے ان 6 ماہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ کبھی ڈھنگ سے کھانا نہیں بنایا تھا، کبھی اسے آفس جانے کی تیاری میں مدد نہیں کرائی تھی، کئی بار کھانے میں نمک مرچ تیز ڈالی، پر کبھی بھی اس نے زبان سے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ ویسے تو اس کی ہر عادت ہی مجھے زہر لگتی تھی، پر ایک عادت جس سے میں بہت چڑتی تھی، وہ ہمیشہ سفید رنگ کا ہی لباس پہنتا تھا۔ میں اس کی کئی قمیضیں جان بوجھ کے جلا چکی تھی، کیونکہ مجھے وہ سفید رنگ میں ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ بھاتا تو وہ مجھے ویسے بھی نہیں تھا۔ خیر، ایک تو سانولا رنگ اور اوپر سے سفید کپڑے۔ جو ہی وہ گھر سے باہر جاتا تو میں نہا دھو کے نئے کپڑے پہن لیتی، میک اپ کرتی، خود کو آئینے میں دیکھتی، اور جب اس کے آنے کا ٹائم ہوتا میں پھر وہی پرانے میلے کچیلے اور بدرنگ کپڑے نکالتی اور پہن لیتی۔ ہاں، ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب وہ مجھ پہ غصہ ہوا تھا، پر مجھے کچھ کہا نہیں۔ ہوا یوں کہ انہوں نے کچھ دوستوں کو گھر دعوت پر بلایا، حالانکہ صبح مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر کھانے کا انتظام کر سکوں تو میں بلا لوں ان کو۔ میں نے بھی اس وقت حامی بھر لی، اور جب وہ شام کو گھر آیا تو میں پہلے سے زیادہ برے حال میں بیٹھی تھی۔ کھانے کا بھی دور دور تک کوئی انتظام نہیں تھا، گھر کی حالت پہلے سے زیادہ ابتر تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا کہہ کر اس نے اپنے دوستوں کو منع کیا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد ہی باہر نکلا، آنکھیں سرخ، چہرہ غصے سے کالا، اور آتے ہی گیسٹ روم میں چلا گیا، اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ شادی کے بعد یہ پہلا دن تھا جب میرے دل کو دلی سکون پہنچا تھا، اور میں بہت خوش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کو اتنا زج کروں کہ وہ خود مجھے میرے گھر چھوڑ آئے اور میرے گھر والوں سے کہے کہ لو سنبھالو اپنی بیٹی کو، پر ایسا ہوا نہیں۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ صبح ناشتے ٹائم میں نے اسے مخاطب کیا، اور مجھے نہیں یاد آ رہا کہ پچھلے 1 سال میں آخری بار میں نے اسے خود سے مخاطب کب کیا تھا۔ مجھ سے؟ اس نے بے یقینی سے ایسے مجھے دیکھا جیسے اس کے علاوہ بھی یہاں اور لوگ موجود ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ مجھے سلائی سینٹر بنانا ہے۔ اگر آپ… ابھی میں نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی، وہ بیچ میں ہی بول پڑا۔ جی ضرور بنائیں، اس میں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کسی حد تک خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ کڑوا ہو گیا، پر مجال ہے جو اس پر اس کا کچھ اثر ہوا ہو، پتہ نہیں کس مٹی سے بنا تھا۔ اچھا، پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ ایسا کریں، جو سامان آپ کو چاہیے ہو وہ بتا دیں، میں منگوا کر پچھلے پورشن میں سیٹ کرا دیتا ہوں۔ نظریں جھکائے کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ باجی، یہ امبر ہے، میری ہمسائی۔ سغرا ایک ڈری سہمی لڑکی کو لے کر میرے پاس آئی، کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی سلائی سیکھنی ہے، تو میں اسے آپ کے پاس لے آئی۔ جبکہ سغرا کے ساتھ کھڑی امبر کے رویے سے کسی طور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خود آئی ہے۔ ویسے وہ اپنے نام کی طرح خود بھی بہت پیاری تھی، گلابی رنگ، لمبا قد، تیکھے تیکھے نین نقش، غرض کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ میں عورت ہو کر بھی اس کے سراپے کو سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ جی باجی، 1 ہفتہ ہوا ہے، امبر کی بجائے سغرا نے جواب دیا تھا، جبکہ وہ کھڑی اپنے ناخن کھرچے جا رہی تھی۔ زبردستی شادی ہوئی ہے تمہاری کیا؟ مجھے اس کے رویے سے یوں ہی لگا تھا۔ نا جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ محبت کی شادی ہوئی ہے ان کی، اور جس سے ہوئی ہے نا، وہ بھی اس کی طرح ہی بہت پیارا ہے۔ سغرا نے شاید امبر میں میری دلچسپی کو بھانپ لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اسے اپنے ساتھ بٹھا لو۔ سلائی سینٹر کے پہلے ہی مہینے میرے پاس 10-12 عورتیں آ گئی تھی۔ میرا بھی وقت اچھے سے گزر رہا تھا، پر جب سے امبر آئی تھی میری سوچوں کا محور وہ اور اس کا شوہر ہو گیا تھا۔ سغرا سے گاہے بگاہے پتہ چلتا رہتا تھا کہ اس کا شوہر بہت پیار کرنے والا ہے، اس کی ہر ایک بات مانتا ہے۔ سغرا کی انہی باتوں نے جہاں میرے دل میں احمد کے لیے مزید نفرت پیدا کی تھی، وہی مجھے امبر سے حسد ہونے لگا تھا، اور اس کے خوبصورت شوہر میں میری دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ میں بار بار امبر سے اس کے شوہر کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے کر کے اپنی بے چینی میں اضافہ کرتی رہتی تھی۔ سغرا، امبر نہیں آ رہی پچھلے 2-3 دنوں سے؟ باجی، وہ میکے گئی ہوئی ہے۔
مجھے پتا نہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ سغرا ہمیشہ امبر پہ پردہ ڈالتی ہے. مجھے اس کی بتائی باتوں میں ہمیشہ شک کی بو آتی تھی، پر عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. پھر ایک ہفتے بعد امبر آئی تھی، اترا چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور کافی کمزور ہو رہی تھی. امبر، سب خیریت تو ہے نا؟ میرے پوچھنے پہ امبر نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، سغرا پھر بیچ میں آ گئی. وہ باجی، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے آج کل، اسی لیے اتنی کمزور ہو گئی ہے. یہی کہہ کر سغرا اسے اپنے ساتھ لے گئی. مجھے پھر کچھ شک ہوا. آج تم کافی لیٹ آئی تھی صبح، خیریت تو تھی نا؟ میں نے ویسے ہی امبر سے پوچھا. اسے میرے پاس آتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان 3 ماہ میں اس کی شخصیت میں کافی نکھار آیا تھا. اب وہ گپ شپ بھی لگاتی تھی، بول بھی لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان بھی نہیں ہوتی تھی. وہ اب پہلے دن والی امبر نہیں رہی تھی. وہ باجی، بس انہوں نے دیر کرا دی. نہایت شرمیلے انداز میں امبر نے جواب دینے کی کوشش کی، پر مجھے کچھ کھٹکا. انہوں نے کیوں دیر کرا دی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا. وہ رات کو ناراض ہو گئے تھے نا، تو اس لیے صبح انہیں مناتے مناتے دیر ہو گئی. ایک دفعہ پھر شرمیلا انداز. کیوں ناراض کیوں ہوئے تھے وہ؟ میں نے جان بوجھ کے بات سے بات نکالی. وہ رات کو میں ان کے کپڑے استری کرنا بھول گئی تھی نا، اس نے مشین کی سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے کہا. بس اتنی سی بات پہ وہ ناراض ہو گئے تھے؟ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے اس سے بھی بڑی بڑی کوتاہیاں کی ہیں، پر احمد تو کبھی ناراض نہیں ہوئے. بہت محبت کرتے ہو تم دونوں آپس میں. مجھے یہ سب محبت کا شاخسانہ لگ رہا تھا اور میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی کہ کاش امبر کی جگہ میں ہوتی. ہاں جی، میرا تو سب کچھ وہی ہے. اس کے لہجے میں عقیدت تھی اور اسی عقیدت نے مجھ میں اس کے شوہر کو دیکھنے کی چاہ کو مزید ابھارا. اچھا، یہ تمہارے ہونٹ کو کیا ہوا ہے؟ امبر کا ہونٹ ایک طرف سے کٹا ہوا تھا. وہ کچھ نہیں باجی، بس چوٹ لگ گئی تھی. یہ کہہ کر وہ سلائی میں جت گئی. امبر کیا ہوا تمہیں؟ امبر کو کہہ کرتے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. کچھ نہیں باجی، ہوتا ہے ایسے، آپ پریشان نہ ہو. سغرا نے مجھے پریشان ہوتے دیکھ کر تسلی دی. کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا. امبر امید سے ہے، سغرا نے سرگوشی کی. اوہ اچھا، میں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا. اس سے پہلے کہ اس کی حالت مزید بگڑتی، میں نے اسے اس کے شوہر کو بلانے کا کہا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا شوہر بائک لیے دروازے پہ تھا. میں بھی ساتھ ہو لی کہ آج تو دیکھ ہی لوں، اور میں اسے دیکھ کر مبہوت ہی رہ گئی. پہلی بار میں کسی مردانہ وجاہت کا ایک مکمل شہکار دیکھ رہی تھی. کیا کوئی مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال تھا جو اسے دیکھ کر میرے دل نے پوچھا تھا. ذلیل عورت، تجھے روکا بھی تھا کہ گھر سے باہر مت نکلنا، پر تو کسی کی بات سنے تو تب نا. مجھے پہلے ہی شک تھا تیرے لچھنوں پہ. یہ الفاظ نہیں، زہر تھے جو اس خوبرو مرد کے منہ سے نکلے تھے. یہ سن کر میں ڈگمگائی. باجی، کیا ہوا آپ کو؟ سغرا نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ساتھ لگائے اندر لائی. بہت شکی ہے جی اس کا مرد، بات بات پہ تانے دیتا ہے، گھر سے باہر جائے تو تالا لگا کے جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارنا شروع کر دیتا ہے. رات کچھ دن پہلے کپڑے استری نہ کرنے پر بیچاری کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کا ہونٹ ہی پھٹ گیا تھا. بڑی منتیں کر کے لائی تھی جی میں اسے. سغرا آگے کیا کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. تو کیا میں آج تک ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ کیا خوبصورتی ایسی ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں اپنے پورشن تک کیسے پہنچی. وہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی، مجھے سامنے پا کر دم بخود رہ گئے. ان کی نظریں مسلسل میرا طواف کیے جا رہی تھی. وہ آج باہر چلیں کھانا کھانے؟ یہ الفاظ کہنا میرے لیے کتنا مشکل تھا میں ہی جانتی ہوں. میرا گلا خشک ہو رہا تھا، جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو. آپ مجھ سے ہی مخاطب ہیں نا؟ ان کی نظریں ابھی بھی میرے سراپے پہ جمی ہوئی تھی. آج پورے 1 سال 5 ماہ بعد میں یوں نک سک سے تیار ہوئی تھی. اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو پھر رہنے دیتے ہیں. میں اپنی خفت مٹانے کے لیے واپس مڑی. کہاں چلے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما. جہاں لے چلیں. میں آج حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی ان کو. آپ یہیں رکیں. کچھ پل خاموشی سے مجھے دیکھنے کے بعد وہ بولے، میں بس ابھی آیا. بس ڈر ڈر کے انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا. کہاں گئے تھے آپ؟ ان کے فوراً واپس پلٹ آنے پر میں نے پوچھا. وہ میں منہ دھونے گیا تھا، مجھے لگا کہ کہیں یہ خواب نہ ہو. انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا. میں نے بغور ان کی مسکراہٹ کا جائزہ لیا. گھنی سیاہ مونچھوں کے پیچھے چھپے ان کے ہلکے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ کافی جاندار تھی.
पानी के कतरे उनके सांवले रंग को मजीद पुरकशिश बना रहे थे और मैं गलत थी कि उन पर सफेद रंग सूट नहीं करता, बल्कि उनके सांवले रंग की बदौलत सफेद रंग में और भी चमक पैदा हो गई थी। और जहां तक बात थी उनके आध गंजेपन की, तो मुझे अब चांद देखने के लिए आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दी। बस करो, अब नजर लगाओगी क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए बेतकल्लुफी से कहा। भला अपनी शय को देखने पर कैसी नजर? और ये कहते ही मैंने आंखें मूंदकर सीट की पुष्ट पर अपना सर टिका दिया और 2 गरम गरम आंसू बहकर मेरे गाल पे फैल गए। ये खुशी के आंसू थे कि जल्द या बदेर आखिर मुझे एहसास हो ही गया था कि जाहिरी खूबसूरती दिल की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में हमें लाजमी बताएं।